एपिसोड 17। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। मेरा इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। ग्लोरिया ने वडेरे को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया था। हम ठीक 2 बजे रवाना होने वाले थे। मैं हर तरह से तैयार था। चीते की चर्बी खास तौर पर मैंने जेब में रख ली थी। ग्लोरिया ने 2-4 जगह फ़ोन करके कुछ मालूमात हासिल की थी और अब सुकून से वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रही थी। मैं नहीं जानता था कि उसके जहन में क्या है। वो सैकड़ों कुत्तों की मौजूदगी में वडेरे तक कैसे पहुंच सकेगी। अली मुराद ने भी हमारे साथ चलने की कोशिश की थी। पहले तो ग्लोरिया ने इनकार कर दिया, फिर कुछ सोचकर उसे भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया। अली मुराद ड्राइवर बहुत अच्छा था। मैं और ग्लोरिया दोनों ही उसकी ड्राइविंग के कायल थे। अली मुराद ने बड़े साईं की पजेरो निकाल ली थी। 2 बजे हम लोग रवाना हो गए। ग्लोरिया ने अली मुराद से कहा, हमें 20 मिनट के अंदर अंदर डिफेंस पहुंचना है। अली मुराद अपने मखसूस अंदाज में ड्राइविंग करने लगा। 2:16 पर हम लोग डिफेंस में थे। फिर ग्लोरिया मुख्तलिफ सिमतों में रहनुमाई करती रही। बिलाखिर एक जगह उसने गाड़ी रुकवा दी। अली मुराद ने कुछ इस अंदाज में गाड़ी पार्क की थी कि ज़रूरत पड़ने पर फौरन उसे मेन रोड पर लाया जा सके। 2:30 पर सड़क पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की ताकतवर रोशनी नमूदार हुई। ग्लोरिया की हिदायत पर अली मुराद ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। चंद लम्हों में वो गाड़ी जन्नाटे से हमारे करीब से गुजर गई। ग्लोरिया ने उस गाड़ी का पीछा करने की हिदायत की और हैजानी अंदाज में बोली, अगले राउंड अबाउट पर इस गाड़ी को पकड़ना है। अली मुराद मुश्किल से 1 मिनट में उस गाड़ी के सर पर जा पहुंचा। वो नए मॉडल की होंडा सिविक थी। उसमें 4 आदमी सवार थे। पजेरो की हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे उनके सर दिखाई दे रहे थे। अचानक उनमें से एक आदमी कदरे तिरछा हुआ तो मैं चौंक उठा। वो वडेरा अहमद बख्श था। एकदम सब कुछ मेरी समझ में आ गया। ग्लोरिया को पहले से उसके मामूलात का इल्म रहा होगा। मजीद तस्दीक उसने फ़ोन पर कर ली थी। इस गाड़ी को ओवरटेक करो, ग्लोरिया चीख कर बोली और फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। अली मुराद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और होंडा सिविक के ड्राइवर को डपर देने लगा। उसने घबराकर स्टीयरिंग बाएं तरफ काटा। अली मुराद ने जन्नाटे से उसे ओवरटेक कर लिया। बराबर से गुजरते हुए मैंने होंडा सिविक के अंदर झांकने की कोशिश की। वडेरे के अलावा गाड़ी में बैठा हुआ हर आदमी मुसल्ला था। वो यकीनी तौर पर उसके गार्ड्स थे। अली मुराद जो ही उससे आगे निकला, ग्लोरिया ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और होंडा सिविक पर फायर कर दिया। दूसरा फायर तैमूर ने किया। गोली विंडस्क्रीन तोड़ती हुई ड्राइवर के सीने में बेवस्त हो गई। मरते मरते भी उसने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। गाड़ी एकदम बाएं तरफ मुड़ी और इलेक्ट्रिक पोल से टकराकर उलट गई। ग्लोरिया की हिदायत पर अली मुराद ने भी ब्रेक लगा दिए। मैंने बैग में हाथ डालकर दस्ती बम निकाला और पिन खींचकर होंडा सिविक की तरफ उछाल दिया। मगर वो दस्ती बम मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से फेंक दिया था, इसीलिए वो गाड़ी से खासे फासले पर फटा। उसी वक्त गाड़ी की हेडलाइट्स में मुझे वडेरा दिखाई दिया। वो किसी न किसी तरह उल्टी हुई गाड़ी से बाहर आ गया था। दूसरी तरफ से भी उसका एक गार्ड बाहर निकल आया था। ग्लोरिया भी छलांग मारकर गाड़ी से नीचे उतर चुकी थी। उसने अपना रिवॉल्वर सीधा किया और वडेरे के सर का निशाना लिया। उसी वक्त वडेरे के गार्ड ने भी अपनी राइफल सीधी की। इससे पहले कि वो ग्लोरिया पर फायर करता, मेरी मशीन पिस्टल से पै दर पे 2 गोलियां निकली और गार्ड के सीने में पेवस्त हो गईं। वडेरे ने फरार होने की कोशिश की मगर उसका वक्त पूरा हो गया था। ग्लोरिया के रिवॉल्वर ने शोला उगला और वडेरा चीख मारकर पीछे उलट गया। गोली से उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा उड़ गया था। अब यहाँ से निकल चलो, ठहरना खतरनाक है, मैंने चीख कर कहा। आसपास के घरों की खिड़कियां खुलने लगी थीं। बंगलों के चौकीदार और मुलाजमीन दरवाजों से बाहर आ गए थे। लाइट ऑफ कर दो अली मुराद, मैंने जल्दी से कहा। मैं नहीं चाहता था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में कोई हमें शनाख्त करे। ग्लोरिया फुर्ती से गाड़ी में सवार हुई। हम लोगों में से कोई नीचे नहीं उतरा था। ग्लोरिया के बैठते अली मुराद ने जन्नाटे से गाड़ी आगे बढ़ा दी। ग्लोरिया ने उसे फिर हिदायत देनी शुरू कर दी। मैंने चौंक कर पूछा, अब कहाँ जा रही हो? मैं आज ही बॉस का कांटा भी निकाल देना चाहती हूँ। वो दांत पीस कर बोली, इतनी जल्दबाजी से काम मत लो ग्लोरिया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वडेरा आसानी से शिकार हो गया। किस्मत हर बार हमारा साथ नहीं देगी। अगला कदम हमें बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। मैं बेखबरी में बॉस को शिकार करना चाहती हूँ। सुबह तक उसे वडेरे के कत्ल की इत्तला मिल जाएगी तो वो चौंकिन्ना हो जाएगा। फिर उसे तलाश करना बहुत मुश्किल होगा कामरान। फर्ज करो अगर वो अभी बच गया तो क्या उसे शिकार करना आसान होगा? मैं कारीवार करने की कायल हूँ, मुझसे वो बच नहीं सकेगा। हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। बॉस कोई भेड़ का बच्चा नहीं कि हमारे इंतजार में बैठा होगा। हम लोग जाएंगे और उसे ज़िबा कर देंगे। वो बेसाख्ता हंसने लगी। तुम बिल्कुल बच्चों की तरह गुस्सा करते हो। तुम कहते हो तो इस काम को कल तक मुलतवी कर देते हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर घूरता रहा। ग्लोरिया एक मरतबा फिर अली मुराद को हिदायत देने लगी। हैरत की बात यह थी कि अली मुराद जैसा अक्खड़ शख्स उसकी हर बात बिला चूचरा मान रहा था। अब कहाँ जा रही हो? मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा। अभी मुझे सुकून नहीं मिला, ग्लोरिया ने तंद लहजे में कहा। मैं अभी एक और शख्स का हिसाब बेवाक करूंगी।
میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس نے گاڑی روکنے کی ہدایت کی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ شاید کورنگی کا انڈسٹریل ایریا تھا۔ اندھیرے میں کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستوں پر میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے علی مراد سے پوچھا تو اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی کہ ہم اس وقت کورنگی کے انڈسٹریل ایریا میں ہی کھڑے ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں اور خاصے فاصلے پر کچھ عمارتوں کے حوالے دکھائی دے رہے تھے۔ گلوریا کی ہدایت پر علی مراد نے گاڑی جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کر دی۔ وہاں سے ہم پیدل اس طرف بڑھے جہاں عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گلوریا یہاں کیوں آئی ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کم از کم اتنا تو بتا دو کہ یہاں تم کس چکر میں آئی ہو؟ ہم ایک بسکٹ فیکٹری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مالک بھی تنظیم کا وفادار ہے، مگر اس وقت وہ یہاں نہیں ہوگا۔ میں ایک اٹیلین کی تلاش میں یہاں آئی ہوں۔ بسکٹ فیکٹری کے مالک نے اسے یہیں ٹھہرایا ہے۔ اسے ٹھہرانے کو کوئی اور جگہ نہیں ملی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہاں رہ کے وہ آزادانہ نقل و حرکت کر سکتا ہے، اسمگلر سے ڈیل کر سکتا ہے۔ گھر یا ہوٹل میں ہو تو اتنی آزادی سے وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اٹیلین ہے کون؟ وہ نسلاً یہودی ہے، تنظیم کے ذمہ داروں میں سے ایک ہے۔ مجھ سے پوچھ گچھ کے لیے جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے۔ اس وقت اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گلوریا کا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ اس دوران ہم ایک وسیع عریض فیکٹری کے آہنی گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ گلوریا نے علی مراد کو آگے بڑھایا اور کہا کہ چوکیدار سے تم بات کرو، وہ بھی سندھی کے کسی علاقے کا رہنے والا ہے۔ تمہاری بات سن کر وہ آسانی سے گیٹ کھول دے گا۔ ہم لوگ گیٹ کے دائیں اور بائیں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ علی مراد نے آگے بڑھ کر زور سے دستک دی۔ دستک کی آواز سناٹے میں دور تک گونج اٹھی۔ دوسری دستک کے بعد کسی نے بلند آواز میں پوچھا، کیرا ہے؟ یعنی سندھی میں پوچھا، کون ہے؟ سائیں آپ پردیسی؟ آبا آتے منجو دوست ہوندا ہے۔ سائیں میں پردیسی ہوں، یہاں میرا ایک دوست رہتا ہے۔ اڑے بابا کیڑو دوست؟ ارے بابا کون سا دوست؟ اندر سے جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور بلند والا پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھل گئی۔ دوسرے لمحے بولنے والا سامنے آ گیا۔ اس نے جو ہی سر باہر نکالا، تیمور نے لپک کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور پھر وہ دھڑام سے باہر آ گرا۔ اس کے کندھے سے رائفل جھول رہی تھی۔ علی مراد نے آگے بڑھ کر فوراً رائفل پر قبضہ کر لیا۔ پھر تیمور نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھا لیا اور جھٹکا دے کر بولا، ذرا بھی آواز نکالی تو ذبح کر دوں گا۔ چوکیدار تھوڑی دیر کو سراسیمہ ہو گیا، پھر سنبھل کر بولا، کیا بات ہے سائیں، آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ صاحب کا مہمان کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ صاحب کا مہمان تو اندر ہی ہے۔ اور تیمور کے ایک زناٹے دار تھپڑ سے اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اندر ہے۔ میں نے پوچھا ہے کہ وہ کس جگہ ٹھہرا ہے۔ آپ ادھر سے سیدھے جاؤ گے تو سب سے پہلے فیکٹری کا دفتر آئے گا۔ اس دفتر میں فیکٹری کا اسٹاف بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ ہی اسٹور ہے، اس کے بالکل ساتھ صاحب کا کمرہ ہے، اس پر صاحب کے نام کی تختی بھی لگی ہے۔ صاحب کے کمرے کے آگے ایک بڑا سا ہال ہے۔ آپ ہال میں جاؤ گے تو بالکل کونے میں ایک کمرے کا دروازہ نظر آئے گا، اسی کمرے میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس دروازے کے پیچھے ایک اور دروازہ ہوگا۔ تیمور نے ہنس کر کہا، پھر اندر ایک چھوٹی سی کوٹری ہوگی، اس کوٹری میں طوطے کا پنجرا لٹک رہا ہوگا۔ اس طوطے کو چوری کھلاؤ گے تو وہ سلام کرے گا اور مہمان کا پتہ بتا دے گا، مگر اندر جاتے وقت مڑ کر مت دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ ہیں سائی؟ چوکیدار نے حیرت سے تیمور کو دیکھا۔ فار گاڈ سیک تیمور، اس وقت بھی تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ اب اسے کچھ دیر کے لیے لمبا کر دو اور اندر چلو۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، 1 منٹ۔ تیمور بولا، پھر چوکیدار سے مخاطب ہوا، دوسرا چوکیدار کدھر ہے؟ اس نے غالباً اندھیرے میں تیر چلایا تھا، ورنہ اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں کوئی دوسرا چوکیدار بھی ہے۔ دوسرا چوکیدار؟ چوکیدار تھوک نکل کر بولا، وہ ابھی اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا، ابھی آدھے گھنٹے پہلے سونے گیا ہے۔ اس کا کمرہ کدھر ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ اس کا کمرہ فیکٹری کے پیچھے ہے سائیں۔ چوکیدار نے جلدی سے جواب دیا۔ تیمور نے اچانک ریوالور نال کی طرف سے پکڑا اور دستہ چوکیدار کے سر پہ دے مارا۔ وہ لہراتا ہوا زمیں بوس ہو گیا۔ تیمور نے اپنے بیگ سے رسی نکالی اور چوکیدار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے فیکٹری کے باہر ہی ڈال دیا۔ اس سے فارغ ہو کر ہم اندر کی طرف بڑھے۔ چوکیدار نے وہ تمام گفتگو اردو میں کی تھی، اسی لیے گلوریا کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہمارا شکار کہاں ہے، مگر میں اسے جان بوجھ کر نہیں بتا رہا تھا۔ گیٹ سے لے کر فیکٹری کی اصل عمارت تک خاصا فاصلہ تھا۔ ہم لوگ اس وقت کھلے میدان میں تھے۔ میں نے سوچا اگر اس وقت کوئی فیکٹری کے آفس میں موجود ہوا تو ہمیں دور سے ہی دیکھ لے گا۔ بلاخر ہم فیکٹری کی عمارت تک پہنچ گئے۔ چوکیدار نے ہمیں غلط نہیں بتایا تھا۔ ایم ڈی کے آفس کے سامنے بڑا سا ہال تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے دروازے کا ہینڈل گھما دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ ہم دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ میں نے علی مراد کو گیٹ پر نگرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ یہاں بھی میں نے تیمور کو ہال کے باہر چھوڑ دیا۔ ہم اگر کسی خطرے میں گھر جاتے تو تیمور ہماری مدد کر سکتا تھا۔ ہال میں گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں پینسل ٹارچ ساتھ لے کر کیوں نہیں آیا۔
میرے پاس ماچس موجود تھی مگر میں ماچس کی تیلی جلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. تیلی جلنے سے ایک دم شعلہ بلند ہوتا. اس کی روشنی سے وہ غیر ملکی ہوشیار بھی ہو سکتا تھا. ممکن ہے وہ اس وقت جاگ ہی رہا ہو. میں نے دائیں طرف ہٹ کے دیوار کو ہاتھ لگایا اور دیوار کے سہارے آگے بڑھا. گلوریا میرے ساتھ ساتھ تھی. وہ بھی دیوار ٹٹول کر آگے بڑھ رہی تھی. میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسرے سرے تک پہنچا. وہاں سے بائیں طرف مڑ گیا. پھر بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ کے میں دروازے تک پہنچ گیا. میں نے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا مگر توقع کے عین مطابق وہ دروازہ اندر سے بند تھا. میں چند لمحے سوچتا رہا. پھر گلوریا سے سرگوشی میں بولا, دروازہ اندر سے بند ہے. اسے دستک دے کر اٹھاؤ اور بتاؤ کہ میں چوکیدار بول رہا ہوں. آپ کا فون ہے. میں نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی. چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں دوبارہ دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے غراتی ہوئی آواز سنائی دی. ہو از دیئر؟ ہم چوکیدار ہوں سائی. میں نے حتی الامکان چوکیدار کے لب و لہجے اور آواز کی نقل اتاری. وہ اٹیلین نہ جانے میری بات سمجھ بھی پایا یا نہیں مگر اس نے دروازہ کھول دیا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا, واٹس رانگ ود یو؟ آپ کا فون ہے سائیں. میں نے پھر چوکیدار کی نقل اتاری. ٹیلی فون؟ مائن؟ وہ حیرت سے بولا. نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں نے اسے بری طرح چونکتے دیکھا. پھر وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹنے لگا. مجھے ایک دم احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. میں نے پھرتی سے پسٹل نکال لیا اور گرج کر بولا, اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ. میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا. اسے ساتھ لے چلو کامران, مجھے اس سے کچھ معلوم کرنا ہے. گلوریا تم؟ اٹیلین حیرت سے بولا. تم؟ ہاں میں بھی زندہ ہوں. گلوریا نے زہریلے لہجے میں کہا, اب تم وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھ چلو. وہ اس وقت ایک چھوٹے سے نیکر میں ملبوس تھا. اوپری جسم برہنہ تھا. اس نے کہا, میں کپڑے تو پہن لوں. تم اپنی جگہ سے ہلو گے بھی نہیں. گلوریا سخت لہجے میں بولی. کامران اسے کپڑے دے دو. کمرے میں ناکافی روشنی تھی. سوئچ بورڈ دروازے کے پاس ہی تھا. میں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی. اچانک روشنی ہونے سے میری آنکھیں چندھیا گئیں. اٹیلین بھی الو کی طرح پل کے جھپکا رہا تھا. میں اس کے کپڑوں کی تلاش میں بیڈ کی طرف بڑھا تو حیران رہ گیا. بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ساتھ ایک جدید قسم کی 7mm رائفل رکھی تھی. چونکانے والی بات یہ تھی کہ اس رائفل پر انتہائی طاقتور ٹیلیسکوپ فٹ تھی. گویا وہ کسی کو بہت دور سے نشانہ بنانا چاہتا تھا. بیڈ کی پشت پر اس کی شرٹ پڑی تھی. میں نے شرٹ اٹھائی تو میری نظر تکیے پر پڑی. تکیے کے نیچے سے کچھ تصویریں دکھائی دے رہی تھیں. میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے کئی پوسٹ کارڈز اور پاسپورٹ سائز تصویریں تھیں. وہ تصویریں دیکھ کر میں بری طرح چونک اٹھا. وہ تمام تصویریں ملک کے مشہور و معروف سیاسی لیڈروں کی تھیں. ان میں مولانا ابوالحسن برنی, چودھری نور الہی, پروفیسر اکرام الدین اور سابق وزیر جمشید کرمانی کی تصویریں بھی تھیں. یہ سب بہت ہردل عزیز اور مخلص سیاسی رہنما تھے. پولیس کے ایک افسر اعلیٰ صلاح الدین سلطان کی بھی تصویر تھی. تصویریں دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا. گویا وہ اٹیلین ان سب میں سے کسی کو یا سب کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. میں نے وہ تمام تصویریں اٹھا کر جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیں. پھر میں نے پینٹ اور شرٹ اٹیلین کی طرف اچھال دی. اس سے پہلے میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لے لی تھی. اٹیلین نے کپڑے پہن لیے تو میں نے بیگ سے رسیاں نکالی اور اٹیلین کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ کر اسے باہر کی طرف دھکیلا. یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو, میرا سفارت خانہ. میں نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میرے ہاتھ میں جھنجھناہٹ ہونے لگی اور اٹیلین دیوار سے ٹکرا گیا. اب اگر بکواس کی تو زبان کاٹ کر ہاتھ پہ رکھ دوں گا. میں نے اس کے بال پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا. چلو باہر چلو. یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی رائفل اٹھا لی. باہر نکل کے میں نے اسے تیمور کے حوالے کر دیا. ہم لوگ اس اٹیلین کو لے کر باہر پہنچے تو علی مراد عالم اضطراب میں ٹہل رہا تھا. میں نے اس سے گاڑی وہیں لانے کو کہا. پھر آگے بڑھ کر چوکیدار کو جھاڑیوں میں سے نکال لیا. وہ بیچارہ ابھی تک بے ہوش تھا. میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اسے گیٹ کے اندر لٹا کر گیٹ بند کر دیا. اتنی دیر میں علی مراد گاڑی لے کر آ گیا. اٹیلین نے گاڑی میں سوار ہوتے وقت بھی کچھ گرمی دکھائی. جواب میں تیمور کے ہاتھ سے دوبارہ مار کھائی. ہاں اب بتاؤ, یہ تصویریں تمہارے پاس کیوں ہیں؟ میں نے اٹیلین سے پوچھا. وہ خاموشی سے پل کے جھپکانے میں مصروف رہا. واپسی پر ہم نے اٹیلین کو سرونٹ کوارٹر کے کمرے میں باندھ کے لٹکا دیا تھا. اس کی خاموشی پر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور اسے مار مار کے ادموا کر دیا. میں جب اسے مار مار کے تھک گیا تو اسے تیمور کے حوالے کر دیا اور کہا, جب تک یہ زبان نہ کھولے اسے مارتے رہو. میں نے تیمور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور باہر نکل گیا. باہر جا کر میں نے تیمور سے کہا, اب صبح تک اسے سونے دو. صبح اس سے پھر پوچھ گچھ کریں گے. ہاں اس کے ہاتھ پیر اچھی طرح باندھنا, کہیں ایسا نہ ہو یہی سلوکی ہمارے ساتھ بھی کرے جو ہم اس کے ساتھ کرتے آئے ہیں. میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا. سیاسی رہنماؤں کی تمام تصاویر میں نے بیگ کے سائڈ پاکٹ میں رکھ دی اور جوتے اتار کر بستر پر ٹھہر گیا. تمام رات بھاگ دوڑ میں گزر گئی تھی. میرا جسم بری طرح تھک گیا تھا. لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی. میں سو کر اٹھا تو خوب حشاش بشاش تھا.
میں تیار ہو کے ڈرائنگ روم میں پہنچا تو گلوریا اخبار پڑھنے میں مصروف تھی. مجھے دیکھ کر وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی. وڈیرے کی موت کو اخبارات نے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دی. تقریباً ہر اخبار میں اس کے مرنے کی خبر موجود تھی. میں نے اردو کا کثیر الاشاعت روزنامہ اٹھا لیا. فرنٹ پیج پر ہی وڈیرے کی تصویر اور خبر موجود تھی. اس کی سرخی تھی: ملک کے معروف سیاستداں کا لرزہ خیز قتل. تفصیلی خبر کچھ یوں تھی: سابق ایم این اے رئیس احمد بخش اور ان کے محافظوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. رئیس احمد بخش رات ایک پارٹی سے لوٹ رہے تھے کہ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیا. رئیس احمد کا ایک گارڈ زندہ بچ گیا ہے مگر ابھی تک اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے. قتل کی اس واردات میں رئیس احمد بخش کے علاوہ ان کے 2 گارڈز بھی جاں بحق ہو گئے ہیں. اخبار ایک طرف پھینک کر میں ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر ہم اٹھنے ہی والے تھے کہ بنگلے کا ایک ملازم حیران پریشان کمرے میں داخل ہوا اور بولا: سائیں، پولیس آ گئی ہے. میں وحشت زدہ انداز میں کھڑا ہو گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا. پولیس کی جیپ وہاں موجود تھی. آپ بیٹھو سائیں، علی مراد بولا. پولیس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ بے دھڑک اس بنگلے میں داخل ہو سکے؟ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا. میں اور تیمور کھڑکی کے نزدیک ہی کھڑے مسلسل پردہ ہٹا کر باہر جھانک رہے تھے. علی مراد اس کے نزدیک پہنچا تو پولیس کی جیپ میں سے ایک انسپیکٹر نکلا. علی مراد نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور اس سے کچھ پوچھا. میں اتنی دور سے صرف وہاں کا منظر ہی دیکھ سکتا تھا. پھر پولیس انسپیکٹر ہنس کر کچھ بولا تو علی مراد نے نفی میں سر ہلایا. انسپیکٹر نے جواب میں پھر کچھ کہا. اس بار علی مراد نے نہ صرف نفی میں سر ہلایا بلکہ جواب میں وہ کچھ بولا بھی تھا. اس مرتبہ علی مراد کے چہرے پر سنجیدگی تھی. انسپیکٹر چند لمحوں تک اسے گھورتا رہا، پھر تیزی سے جیپ میں بیٹھ گیا. انجن اسٹارٹ ہوا اور ڈرائیور نے اسے خاصی تیز رفتاری سے ریورس کیا. اس وقت نہ جانے کہاں سے 2 خوفناک قسم کے بلڈ ہاؤنڈز دوڑتے ہوئے آئے تھے اور جیپ کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے تھے. علی مراد اگر انہیں ڈانٹ کر واپس نہ بھیج دیتا تو یقیناً کھلی ہوئی کھڑکی میں سے انسپیکٹر یا ڈرائیور پر وہ حملہ آور ہو جاتے. مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جب گلوریا چوروں کی طرح لان میں چھپی بیٹھی تھی تو وہ کتے کہاں تھے؟ وہ تو چشم زدن میں گلوریا کی بوٹی بوٹی کر دیتے، مگر فوری طور پر تو مجھے ان پولیس والوں کی فکر تھی. علی مراد واپس آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میرے پوچھنے سے پہلے اس نے خود ہی بتا دیا کہ وہ انسپیکٹر بڑے سائیں سے ملنے آیا تھا. میں گرم ہو گیا کہ آخر گاڑی اندر لانے کی کیا ضرورت تھی. اس نے کہا کہ اس میں قصور میرا نہیں بلکہ تمہارے چوکیدار کا ہے. اس نے میری جیپ دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا. میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. وہ کئی بار ڈی آئی جی کے ساتھ گوٹ بھی آ چکا شکار کے لیے. چوکیدار کو بلاؤ، میں نے کچھ سوچ کر کہا. چوکیدار کے آنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا: تم نے پولیس کی جیپ دیکھ کر بغیر پوچھ گچھ کے گیٹ کیسے کھول دیا؟ سائیں، وہ افسر پہلے بھی بڑے سائیں کے پاس آتا رہا ہے. میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. وہ کئی بار ڈی آئی جی کے ساتھ گوٹ بھی آ چکا ہے شکار کے لیے. بہرحال اب میری ایک بات سمجھ لو. وہ جانے کو مڑا. میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا: آنے والا چیف سیکرٹری ہی کیوں نہ ہو، تم علی مراد یا میری اجازت کے بغیر گیٹ نہیں کھولو گے، سمجھ گئے؟ جی سائیں، سمجھ گیا، چوکیدار نے جواب دیا اور جانے کو بڑھا. میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا. میں نے اسے آواز دے کر روک لیا. ایک بات تو بتاؤ، جب ہم یہاں آئے تھے تو کتے نہیں تھے، ان کی آوازیں البتہ آ رہی تھیں. وہ غیر ملکی عورت جس نے ہم پر حملہ کیا تھا وہ بھی کافی دیر لان میں چھپی رہی تھی. اس وقت وہ کتے کہاں تھے؟ سائیں، علی مراد کا حکم ہے کہ دن کے وقت کتوں کو بند رکھو ورنہ یہ پوسٹ مین دھوبی یا کسی بھی آنے والے کو پھاڑ کھائیں گے. چوکیدار نے جواب دیا. ناشتے سے تو میں فارغ ہو ہی چکا تھا. گلوریا بھی بور ہو رہی تھی. میں نے سوچا اپنے قیدی کی خبر لی جائے. میں نے انگلش کے 2-3 اخبار اٹھائے اور گلوریا کے ساتھ اس اٹیلین کے پاس پہنچ گیا. وہ دروازے کی طرف پشت کیے لیٹا تھا. ہماری آہٹ سن کر اس نے انتہائی نفرت بھرے انداز میں ہماری طرف دیکھا اور اس نے جو ہی اپنے سفارت خانے کا نام لیا میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور کہا: پہلے تم یہ اخبار پڑھ لو، پھر بات ہوگی. موت کا کھیل شروع ہو چکا ہے. لمحے بھر کو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. پھر اس نے اخبار اٹھا لیے. وڈیرے کے قتل کی خبر پڑھ کے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. اس نے بھررائی آواز میں کہا: تو یہ تم لوگوں کا کام ہے؟ نہیں، آسمان سے فرشتے آئے تھے. گلوریا نے طنز کیا. اب تم یہ بتاؤ کہ یہاں کس مشن پر آئے تھے تم؟ کیسا مشن؟ وہ ڈٹائی سے بولا. دیکھو، مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو. میں نے دانت پیس کر کہا: اگر سچ بول دیا تو ممکن ہے میں تمہاری جاں بخشی کر دوں، ورنہ گلوریا تو تمہارے خون کی پیاسی ہو رہی ہے. میں ایک ٹورسٹ ہوں اور دنیا گھومنے کی غرض سے نکلا ہوں. میں یہاں سے انڈیا جاؤں گا، پھر نیپال اور... میرے زناٹے دار تھپڑ کی گونج میں اس کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ الٹ کر بیڈ پر گر پڑا. میں نے کہا تھا نا کہ میں صرف اور صرف سچ سننا چاہتا ہوں. اگر تم محض سیاح ہو تو تمہارے پاس میرے ملک کی اہم شخصیات کی تصویروں کا کیا کام؟ یہ تو میری ہابی ہے. میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں کی نمایاں شخصیات کی تصویریں لے کر ان کی پشت پر انہی لوگوں کے آٹوگراف لیتا ہوں. ہماری ہابی اس سے بھی عجیب ہے. میں نے مذاق خیز لہجے میں کہا.
جو شخص ہمارے ملک کی نمایاں شخصیات سے آٹوگراف لیتا ہے، خاص طور پر تصویروں کی پشت پر، ہم بھی اس کی پشت پر آٹوگراف دیتے ہیں۔ آٹوگراف کا ایک معمولی سے سوراخ ہوتا ہے، پھر وہ کسی کا آٹوگراف لینے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے مشین پسٹل نکال کر اسے انگلی میں گھمایا۔ تم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے مسٹر کامران۔ اٹیلین نے اپنے لہجے میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہ دے پائی۔ خوفزدہ؟ میں تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کبھی کوئی غیر ملکی جاسوس ادھر کا رخ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ چلو، یہ تصویریں تو تمہاری ہابی ہیں، تیمور نے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اچانک بولا، مگر یہ اسرائیلی ساخت یوزی رائفل ٹیلیسکوپ سمیت تمہارے پاس کیوں تھی؟ یہ رائفل؟ کوئی کہانی نہیں سنانا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں اور سچ اگلوانا بھی جانتا ہوں۔ میں سچ ہی بول رہا ہوں، مجھے رائفل پسند آئی تھی تو میں نے خرید لی۔ تو تم ایسے نہیں بتاؤ گے؟ تمہارے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا مجھے۔ تو کیا ہمیں بالکل الو کا پٹھا سمجھتا ہے؟ تیمور ایک دم بپھر گیا۔ یہ رائفل یہاں کب ملتی ہے؟ میں جانتا تھا کہ اٹیلین اتنی آسانی سے سچ نہیں اگلے گا۔ وہاں ہم اس پر زیادہ تشدد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی چیخو پکار آس پاس کے بنگلوں تک بھی جا سکتی تھی۔ میں نے گلوریا اور تیمور کو واپس چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر آ گیا۔